दुख्तरे शीना एपिसोड 9। मौसम रोज बरोज सर्द होता जा रहा था। बर्फ जमीन पर जम चुकी थी। गांव के रास्तों पर आमदोरफ्त कम हो चुकी थी। यही वजह थी कि अब कायज से कोई हमदान नहीं आ रहा था। इन्हीं दिनों मालिक मकान ने भी हमारा बहुत ख्याल रखा। कभी कभी जब वो अपने लिए कोई चीज खरीदता तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ ले ही आता, लेकिन मैं या तो कबूल ही ना करती या जैसे तैसे करके इस चीज के पैसे जरूर दे देती। मैं नहीं चाहती थी कि अपने गर्दन पर किसी का एहसान लूं या लोग ये समझे कि मेरा शोहर घर पर नहीं है तो मैं दूसरों की मोहताज हूं। यही वजह थी कि मैं अपनी ताकत से ज्यादा काम करती थी। सर्दी -42 से 43 तक पहुंच चुकी थी। घर को गर्म रखने के लिए तेल की मिकदार नाकाफी थी। बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए घर में भी इन्हें कोट और टोपियां पहनाए रखती थी। एक दिन तेल डालने लगी तो देखा कि कुप्पा तकरीबन खाली हो चुका था। बच्चे सो गए थे। 20 लीटर तेल वाला कुप्पा उठाया और तेल वाली एजेंसी पर चली गई, जो सड़क किनारे थी और हमारे घर से काफी दूर थी। लोग दुकान पर कितार बनाए खड़े थे। उन्होंने तेल के कुप्पे को रस्सियों की मदद से एक दूसरे से बांध रखा था ताकि उनकी बारी आगे पीछे ना हो जाए। मैंने भी अपना कुप्पा कितार के आहर में रख दिया और खड़ी हो गई। तेल अभी तक दुकान पर नहीं पहुंचा था। खड़े खड़े आधा घंटा गुजर गया। सर्दी पाँव की उंगलियों से ऊपर आना शुरू हो गई थी, यहाँ तक कि मेरे दांत बजने लगे। मैंने देखा कि इस तरह तो मुझसे नहीं खड़ा हुआ जाएगा। मैं घर वापस आ गई और जितना हो सकता था जुराबें और कोट पहन लिए और फिर दोबारा दुकान पर आ गई। बच्चों को घर छोड़कर आई थी और घर में उनकी देखभाल के लिए कोई न था। जोहर तक 4-5 दफा घर आई और वापस गई। जोहर के बाद तेल एजेंसी में आया। 1 घंटे बाद मेरी बारी आई। इन दिनों तेल की एजेंसियों पर रेहड़ियां फिर रही होती थी, जो लोगों के तेल के कुप्पे उनके घर तक पहुंचा देती थी। मेरी बदकिस्मती ये कि उस वक्त एक रेहड़ी भी वहां मौजूद न थी। एक कुप्पे को वहीं दुकान में रखा और दूसरे को हजारों मुश्किलों से दोनों हाथों से उठाया और हांफती हांफती घर की तरफ चल पड़ी। पहले तो हर 10-20 कदम पर कुप्पे को नीचे रखती और थोड़ा दम लेती, लेकिन आहर में आकर हर 5 कदम के बाद ठहर जाती। उंगलियां जो सुन हो चुकी थी इन्हें रगड़ती और हाथों को प्याला बनाकर मुंह पर रखती और मुंह से भाप देती ताकि गर्म हो जाए। किस अजाब से पहले कुप्पे को घर तक पहुंचाया और पहली मंजिल में सीढ़ियों के नीचे इसे रखा। जब दूसरे कुप्पे को उठाने के लिए जाने लगी तो मेरी हालत रोने वाली हो गई। वहां पहुंचकर जैसे ही दुकान से दूसरा कुप्पा उठाकर बाहर आई तो मेरी सासू ने जवाब दे दिया। मैं सर्दी से बर्फ बन चुकी थी, लेकिन मुझे हर हाल में वो कुप्पा घर तक पहुंचाना था। एक तो बच्चों की तरफ ध्यान लगा हुआ था, दूसरा चलने की ताकत खत्म हो चुकी थी। बिलआखिर हजारों मुश्किलों से गिरती पड़ती घर तक पहुंची। अगला सख्त मरहला इन कुप्पों को उठाकर ऊपरी वाली मंजिल तक ले जाना था। मैं नहीं चाहती थी कि मालिक मकान मतवज्जा हो जाए और मेरी मदद को आ जाए, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता और बगैर कोई आवाज पैदा किए पहले कुप्पे को उठाया और सीढ़ियों से ऊपर ले गई। आधे घंटे बाद आकर दूसरे कुप्पे को भी उठा लाई। मैं बेहोश हुए जा रही थी। थकावट से चूर चूर हो गई थी और थकावट से चूर होकर कमरे के वस्त में जाकर गिर पड़ी। हतीजा और मासूमा खुश होकर मुझ पर लिपट रही थी, लेकिन मैं इस कदर थक चुकी थी कि मेरे पाँव और कमर में इतना दर्द हो रहा था कि उनकी तरफ मुंह करके हंस भी नहीं सकती थी। इंतजार कर रही थी कि बच्चे सो जाएं तो मैं भी थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन बच्चे भूखे थे, लिहाजा मुझे उठकर रात के खाने का बंदोबस्त करना था। तकरीबन हर रोज रेड अलर्ट हो जाता। 2-3 बार तो ऐसा भी हुआ कि इराकी जहाजों ने शहर की सूर दीवार को तोड़ दिया, जिसके सबब लोग डर गए और घरों और दुकानों के शीशे टूट गए। जैसे ही रेड अलर्ट होता और सायरन की आवाज आती तो हदीजा और मासूमा डर के मारे मेरी तरफ दौड़ती और मेरी गोद में आकर छुप जाती। मसली टीला हमारे घर के सामने था और तैयारा शिकन तोपखाना वही नस्ब था।
توپیں جب اپنا کام شروع کرتی تو ہمارا گھر لرز جاتا، جب گولے داغے جاتے تو آگ سے ہمارا گھر روشن ہو جاتا۔ مکان مالک کی بیوی نے اصرار کرتی کہ جب ریڈ الرٹ ہو جائے تو بچوں کو اٹھا کر نیچے چلی جایا کروں، لیکن یہ 1 یا 2 دن کا کام نہیں تھا۔ ایک رات جیسے ہی لیٹی تو ریڈ الرٹ ہو گیا اور پھر بلا فاصلہ توپوں کے گولے داغے جانے شروع ہو گئے۔ اس دفعہ گولیوں کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ معصومہ اور خدیجہ ڈر کے مارے چیخنے اور رونے لگتی۔ میں کیا کرتی؟ ہزاروں جتن کیے مگر وہ چپ ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ بچوں کے شور اور رونے کی آواز سن کر مالک مکان کی بیوی اوپر آ گئی۔ وہ بیچاری میرے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے خدیجہ کو زبردستی مجھ سے لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ معصومہ کو میں نے اٹھا لیا۔ خاتون نے جب توپوں کی آگ اور گھر کی لرزش دیکھی تو کہنے لگی، قدم بیگم تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا، پھر کیا کروں؟ وہ خود بھی ڈری ہوئی تھی۔ کہنے لگی، خدا کی قسم بڑا حوصلہ ہے تمہارا، بغیر شوہر کے اور ان 2 بچوں کے ساتھ اللہ کی قسم شیر جیسا حوصلہ رکھتی ہو۔ چلو نیچے، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا، آپ کو زحمت ہوگی۔ وہ بیچاری اصرار کرنے لگی اور زبردستی ہمیں نیچے لے گئی۔ وہاں شور کم تھا جس کی وجہ سے بچے پرسکون ہو گئے۔ ہر ہفتے پیر اور بدھ کے دن شہداء کو لایا جاتا تھا۔ میری ساری کی ساری خوشی اس بات میں تھی کہ ہفتے میں 1 بار شہداء کے جنازے کے ساتھ جاؤں۔ خدیجہ اس وقت 2.5 سال کی تھی۔ وہ میری چادر کا کونا پکڑ لیتی اور آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلتی جاتی۔ معصومہ کو میں اٹھا لیتی۔ میں جیسے ہی ہجوم میں داخل ہوتی بے اختیار رونے لگتی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں اپنے پورے ہفتے کا غم اٹھائے شہداء کے تابوتوں کے پیچھے آ رہی ہوں تاکہ ان کے ساتھ اپنا غم بانٹ سکوں۔ حیوان شہداء سے لے کر باغ بہشت تک روتی ہی رہتی۔ جب گھر لوٹتی تو کافی ہلکی پھلکی ہو چکی ہوتی اور تازہ توانائی اپنے اندر محسوس کرتی۔ مارچ کے دن تھے لیکن برف ابھی تک پگھلی نہ تھی اور موسم نے اپنی سردی والی کیفیت کو ابھی تک نہ چھوڑا تھا۔ عورتیں گھروں کی جھاڑ پونچھ، صفائی ستھرائی اور دھلائی میں مصروف تھیں۔ میں نے لاکھ کوشش کی مگر کام میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ اس روز بھی چند شہداء کی تشیع جنازہ سے واپس لوٹی تھی۔ بچوں کا گھر چھوڑ کر نان بائی پر جا کر قطار میں کھڑی ہو گئی اور ہمیشہ کی طرح تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کی خبر گیری لینے کے لیے پھر گھر چلی آتی۔ آخری بار جب گھر آئی تو جیسے ہی سیڑھیوں پر پہنچی خوف سے میرا حلق خشک ہو گیا تھا۔ بچوں کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی آدمی ہمارے گھر میں موجود تھا جو ان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں دوڑ کر سیڑھیوں پر چڑھ گئی۔ پرانے اور گندے بوٹ دروازے کے باہر پڑے تھے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، حتمن شمس یا تیمور میں سے ایک ہوگا جو ہماری خیر و خافیت دریافت کرنے آیا ہوگا، یا شاید ستار ہو۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی۔ وہ سمت تھا جو بچوں کو گود میں اٹھائے کمرے میں گھوم رہا تھا اور ان کے لیے اشعار پڑھ رہا تھا۔ بچے بھی مزے لے رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ اچانک ہماری آنکھیں ٹکرائی اور تھوڑی دیر بعد کچھ کہے بغیر ایک دوسرے کو دیکھتے ہی چلے گئے۔ ہم 4 ماہ بعد ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے، پھر بھی اس نے پہلے سلام کیا اور اسی بچوں والی آواز میں جس میں وہ خدیجہ اور معصومہ کے لیے شعر پڑھ رہا تھا پوچھنے لگا، کہاں تھی بیگم؟ کہاں تھی میری پیاری؟ کہاں تھی قدم بیگم؟ میں دیوانہ وار موٹے موٹے آنسو بہا رہی تھی اور چادر کے کونے سے انہیں پونچھتی جا رہی تھی۔ بچوں کو اٹھائے اٹھائے اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، رو رہی ہو؟ میں اور رونا آ گیا۔ وہ ہنس دیا اور اسی بچوں والے لہجے میں کہنے لگا، آہا سمجھ گیا، تمہارا دل میرے لیے اداس ہو رہا تھا، بہت زیادہ، یعنی تم مجھ سے محبت کرتی ہو، بہت زیادہ۔ وہ جتنا باتیں کرتا جاتا میرا رونا بڑھتا جاتا۔ بچوں کو میرے چہرے کے سامنے لا کر کہنے لگا، ماں کو بوسہ دو، ماں کے ساتھ لاڈ پیار کرو۔ بچے اپنے چھوٹے چھوٹے اور نرم ہاتھوں سے میرے چہرے پر اپنے ہاتھ مارتے۔ اس نے پوچھا، کہاں گئی تھی؟ میں نے روتے ہوئے کہا، روٹی خریدنے۔ پوچھا، خرید لائیں؟ میں نے کہا، نہیں، بچوں کی پریشانی تھی، انہیں دیکھنے آئی تھی۔ کہنے لگا، اچھا تو تم بچوں کے پاس رہو، میں لے کر آتا ہوں۔ میں نے دوبارہ
चादर से अपने आंसू पूंजे और कहा, नहीं, तुमको जहमत होगी। 2 बंदों के बाद मेरी बारी आने वाली है, मैं खुद ही जाती हूँ और ले आती हूँ। उसने बच्चों को जमीन पर रखा और मेरी चादर मेरे सर से उतार कर खूंटी पर लटका दी। जब तक मैं घर पे हूँ, घर की खरीदारी मेरे जिम्मे है। मैंने कहा, लेकिन तुम्हें अब कतार में खड़ा होना पड़ेगा। उसने कहा, मैं जाता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर रोटी खानी है तो मुझे कतार में खड़ा होना भी चाहिए। उसके बाद वो हंस दिया। वो अपने बूट पहन रहा था तो मैंने कहा, कम से कम लिबास तो तब्दील कर लो। ठहरो, तुम्हारे जूतों को पॉलिश भी कर दूं और जरा नहा भी लो। हंसकर कहने लगा, तुम 20 तक गिनती गिनो, मैं अभी आया। मैं मुस्कुराकर कमरे में आ गई। बच्चों का मुंह धुलाया और उनके कपड़े तब्दील किए, खाना खाया और घर को मुरतब किया, अपना मुंह सधारा। और जब समद रोटी लेकर पहुंचा तो हर चीज मुनज़्ज़म हो चुकी थी। खाने की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। धूप कमरे के दरमियान तक आ गई थी। घर के दरो दीवार से खुशी टपक रही थी। अगले दिन समद बाहर चला गया। जब लौटा तो उसके हाथ में प्लास्टिक के बड़े बड़े थैले थे। वो दोबारा खरीदारी करने गया था। चनू और लोबिया से लेकर कंद, चाय, चीनी और चावलों तक हर चीज ले आया। मैंने पूछा, यानी तुम इतनी जल्दी वापस जाना चाहते हो? उसने कहा, इतना जल्दी तो नहीं, मगर बिलआखिर जाना तो है। मैं ठहरने तो नहीं आया ना। बेहतर है कि जल्द अज जल्द अपना काम निपटा लो। अब मुझे अच्छा नहीं लगता कि 1 किलो दाल लेकर दुकान पर जाऊं। हमेशा जब वो थैले लाता तो जाकर बावर्चीखाने में रख देता। इस बार भी उसने ऐसा ही किया था। वहीं से कहने लगा, कल जब मैं आया और देखा कि तुम नानबाई की कतार में जाकर खड़ी हो तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने थैले इसके हाथ से लेते हुए कहा, यानी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? वो घबरा कर खड़ा हो गया और मेरी तरफ देखकर कहने लगा, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मेरी मुराद ये थी कि मैं तुम्हारे लिए अजाब और परेशानी का बायस बना हुआ हूँ। अगर तुम्हारी मुझसे शादी ना होती तो तुम अब अपनी माँ के घर में सुकून और राहत से जिंदगी गुजार रही होती, खाती पीती और सोती। मैं हंस दी, कितना खाती और कितना सोती। उसने एक बड़े थाल में चावल डाले हुए थे। मैं ये सारे चावल साफ कर देता हूँ, तुम अपना काम कर लो। मैंने कहा, सबसे बेहतरीन काम यही है कि मैं यहाँ बैठ जाऊं। वो हंसकर कहने लगा, नहीं तो तुम कहीं जाकर थोड़ी रही हो। शाबाश शाबाश, आओ यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। दोनों मिलकर चावल साफ करते हैं। हम दोनों बावर्चीखाने में थाल के किनारे बैठ गए और जोहर तक चने, लोबिया और चावल सब साफ कर डाला। हम बातें करते और हंसते जाते थे। दिन का खाना खाने के बाद समद ने वर्दी पहनी और कहने लगा, मैं जरा छौनी तक जाना चाहता हूँ, जल्द लौट आऊंगा। मैंने पूछा, दोपहर को कहीं बाहर चले जाएं? उसने ताज्जुब से कहा, कहाँ? मैंने कहा, ईद नौरोज नजदीक है, मैं चाहती हूँ कि बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद लूं। मैंने देखा कि अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया, होंठ सफेद हो गए। कहने लगा, क्या ईद के कपड़े? मैं इससे ज्यादा हैरान हो गई। मैंने कोई बुरी बात कह दी? उसने कहा, यानी मैं बच्चों का हाथ पकड़कर नए कपड़े खरीदने जाऊं? इस वक्त में शोदा के बच्चों को क्या जवाब दूंगा? यानी मुझे शोदा के बच्चों से शर्म नहीं आएगी? मैंने कहा, तो शोदा के बच्चे सड़क पर खड़े होकर हमें थोड़ी ना देख रहे होंगे। अगर देख भी लेंगे तो इन्हें क्या मालूम कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो कमरे के दरमियान में बैठ गया। हाय जुल्म, हाय जुल्म, तुम वहां नहीं होती कि देख सको। हर रोज कितने गुलस्तां हमारी आंखों के सामने बिखर जाते हैं। उनमें से बहुत से लोग बीवी बच्चों वाले होते हैं। इस शबे ईद पर कौन इनके लिए नए कपड़े खरीदेगा? मैं उसके सामने बैठ गई और नाराज होकर कहने लगी, मैंने गलत किया, मेरे बच्चों को ईद के कपड़े नहीं चाहिए। उसने पूछा, नाराज हो गई हो? मैंने कहा, बहुत ज्यादा। तुम तो होते नहीं हो कि मेरी हालत देख सको। तुम कब मेरे और बच्चों के पास होते हो? खुदा की कसम, हमारी हालत भी शोहदा के बच्चों से कम नहीं है। वो गुस्से में आ गया, कहने लगा, ऐसी बातें ना करो। हम जो भी काम करते हैं वो हमारा वजीफा है, जिम्मेदारी है, जिसे हमें बगैर किसी एहसान धरने इंजाम देना होगा। हम आज से लेकर जब तक जंग है कोई ईद नहीं करेंगे। हम शोहदा के खानदानों के दर्दो गम में शरीक हैं। मैं दूसरे कमरे में चली गई और गुस्से से कहा,
میں نے کہا نا ٹھیک ہے، میں معذرت چاہتی ہوں، میں نے غلط کیا۔ وہ اٹھا اور کمرے میں تھوڑا چلنے کے بعد دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ دوپہر تک میں پریشان رہی اور ایک کونے میں منہ بنائے بیٹھی رہی۔ نہ بچوں کو اٹھانے کا دل کر رہا تھا اور نہ ہی اتنی ہمت ہو رہی تھی کہ اٹھا کر کوئی کام کر لوں۔ میرا دل بھی بھر آیا، نہ میں رونا چاہ رہی تھی اور نہ ہی ضبط ہو رہا تھا۔ اندھیرا چھا چکا تھا، سمت ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، دیکھا نا، سمت بغیر خدا حافظ کہے چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک طرف تو مجھے اس پر غصہ تھا اور دوسری طرف دل اس کے لیے اداس ہو رہا تھا۔ میں نے خود ہی پاگل پن کیا تھا، ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ ناراض ہو کر چلا نہ جائے۔ اب اس کے آنے کی امید چھوڑ بیٹھی تھی۔ اٹھی اور بتیاں روشن کر دی، نماز کے لیے وضو کیا۔ اسی وقت میرا دل ٹوٹ گیا اور میں نے کہا، خدایا میں نے غلط کیا، مجھے معاف کر دے، یہ میں نے کیا کر دیا، میری سمت کو واپس لے آ۔ میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ اچانک ایک آواز آئی، بچوں کے چیخنے اور ہنسنے کی آواز بلند ہوئی اور میں سمجھ گئی کہ میرا سمت آ گیا ہے۔ میں جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی، سمت مجھے آوازیں دے رہا تھا، قدم قدم جاں، قدم بیگم کہاں ہو؟ میرا دل پریشان ہو گیا۔ میں کمرے میں آ گئی، دیکھا اس نے پشتی کے پاس 2 بڑے بیگ رکھے ہوئے تھے اور بچوں کو اٹھا رکھا تھا۔ میں نے آہستہ سے سلام کیا، ہنس کر کہنے لگا، سلام میری بیگم، قدم بیگم کیسی ہو؟ میں نے ضبط کر کے کھڑی رہی اور بے اتنائی سے سلام کا جواب دیا، لیکن اندر ہی اندر میں کھلی جا رہی تھی۔ اس نے کہا، دیکھو تمہارے لیے کیا خرید کر لایا ہوں، اللہ کرے تمہیں پسند آ جائے۔ اس نے پشتی کے پاس پڑے دونوں بیگوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں باورچی خانے میں چلی گئی اور اپنے آپ کو کھانا پکانے میں مصروف کر دیا، لیکن میرے سارے حواس اس کی طرف ہوئے تھے۔ اس نے بچوں کے لیے کپڑے خریدے تھے اور انہیں پہنا رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ بچے نئے کپڑے پہنے باورچی خانے میں آ گئے۔ میں ڈر سی گئی تھی کہیں ان کے کپڑے گندے نہ ہو جائیں۔ انہیں اٹھایا اور کمرے میں لے آئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، ایک چائے کی پیالی نہیں دو گی؟ اچھا کم سے کم یہ تو دیکھ لو کہ تمہارے لیے جو کپڑا خرید کر لایا ہوں وہ تمہیں پسند بھی ہے یا نہیں۔ اس نے دیکھا کہ میں ابھی تک ناراض ہوں تو ہنس کر کہنے لگا، سمت کی جاں ہنسو۔ میری بھی ہنسی نکل گئی۔ وہ کہنے لگا، اب تم ہنس ہی پڑی ہو تو بیگ تمہارا ہوا۔ قدم کی جان کی قسم، اگر تم اسی طرح ناراض رہو گی تو میں ابھی اٹھ کر چلا جاتا ہوں، کچھ سپاہی آج محاذ پر جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ معاملہ سنجیدہ ہو چکا ہے اور اتنا جلدی حل ہونے والا نہیں ہے، تو بیگ اٹھایا اور دوسرے کمرے میں لے جا کر اس سے کپڑے نکال کر پہن لیے۔ اس کا انتخاب ہمیشہ کی طرح اعلیٰ تھا۔ اس نے میرے لیے کرتی اور کڑھائی والی قمیض خریدی تھی جس کا ان دنوں تازہ تازہ رواج چلا تھا۔ میں آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی، اچانک وہ بھی کمرے میں آ گیا۔ واہ واہ قدم، اپنی جان کی قسم، تم تو چاند لگ رہی ہو، یہ کپڑے تم پر بہت جچ رہے ہیں۔ میں شرما گئی، بہت شکریہ، اب باہر جاؤ گے کہ میں کپڑے تبدیل کر لوں؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہا، تمہیں کپڑے بدلنا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہی کپڑے پہن کر گھر میں رہو۔ کیا میں نے نہیں کہا کہ ہم لوگ عید نہیں کریں گے؟ لیکن جب بھی ہم ایک دوسرے کے پاس ہوں اور تم ہنس رہی ہو تو یہی عید ہے۔ میں نے کہا، لیکن یہ لباس تو باہر ہر کسی دعوت پر پہن کر جانے والا ہے۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، میں بھی تو تمہارا مہمان ہوں نا، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو تم یہ لباس میرے لیے پہنو۔ میں نے ہار مان لی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہا، بیٹھو۔ بچے کمرے میں آ گئے اور مجھے اور میرے نئے کپڑے کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ سمد نے اسی طرح میرا ہاتھ تھامے ہوئے کہا، ظہر کے وقت جو کچھ ہوا اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، میرا قصور تھا، مجھے معاف کر دو۔ اگر مجھے غصہ آ گیا تو یہ میرے اختیار میں نہ تھا، میں جانتا ہوں کہ میں بہت غصے میں آ گیا تھا، لیکن مجھے معاف کرو۔ تم خود جانتی ہو کہ تم ساری دنیا سے زیادہ مجھے عزیز ہو۔ آج تک اس دنیا میں تم سے زیادہ میں نے کسی سے محبت نہیں کی۔ بعض اوقات تو میں سوچتا ہوں کہ خدا نہ کرے میری یہ محبتیں مجھے خدا سے دور نہ کر دیں، لیکن جب میں اچھی طرح غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ تم سے محبت کر کے میں خدا سے زیادہ نزدیک ہو جاتا ہوں۔ روزانہ لاکھ مرتبہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم میری قسمت میں آئی ہو۔ کیا کروں کہ جنگ چھڑ گئی ہے،
ورنہ میں نے بھی زندگی کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ اگر تم جان لو کہ محاذ پر کیا قیامت برپا ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ صدام ہماری عورتوں اور بچوں پر کیا مصیبت لایا ہے، اگر تم ہوتی یہ ساری رنج و غم اور قتل و غارت دیکھتی تو مجھے صحیح سمجھتی۔ قدم جاں، مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ خدا کی قسم بہت مشکل ہے، اس بات کو قبول کر لو کہ اب ہماری کوئی عید نہیں ہے۔ ذرا اٹھو اور کاشانی روڈ پر جا کر دیکھو کہ جنگ کے مارے یہ لوگ کتنی مشکلات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا ان کے گھر اور زندگی نہیں تھی؟ ان کا بھی تو دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے شہروں میں اپنے گھروں کو واپس جائیں اور اچھی طرح زندگی گزاریں۔ میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے کہا، تم سچ کہتے ہو، حق تمہارے ساتھ ہے، میں معافی چاہتی ہوں۔ اس نے سکھا سانس لیا اور کہا، خدایا تیرا شکر کہ یہ مسئلہ ہم دونوں کے لیے واضح ہو گیا۔ لیکن ایک اور بات جو کافی دنوں سے میں تمہیں کہنا چاہ رہا تھا، وہ میرے بارے میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب جنگ ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ میں ہر بار آتا ہوں اور تمہیں کہتا ہوں کہ یہ آخری بار ہے کہ میں تم سے اور بچوں سے مل رہا ہوں۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ شاید دوبارہ نہ آ سکوں۔ میں اپنے دوستوں سے میں نے کہہ دیا ہے کہ میری تنہا تمہیں دے دیا کریں۔ شمس اللہ، تیمور اور ستار کو بھی دوسری ہدایات کر دی ہیں تاکہ تمہیں زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں رونے لگی۔ سمت، بس کرو، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نہیں سننا چاہتی، اب بس بھی کرو۔ اس نے شہادت کی انگلی سے میرے آنسو پونجے اور کہا، رو مت، بچے پریشان ہو جائیں گے۔ یہ بات حقیقت ہے، تمہیں ابھی سے مشق کرنی چاہیے تاکہ جب موقع آئے تم برداشت کر سکو۔ تھوڑی دیر ٹھہر کر وہ دوبارہ گویا ہوا، اس بار جب میں جاؤں تو تم زیادہ خوش نہ ہونا کہ اتنی جلدی واپس آ جاؤں گا۔ شاید 3-4 ماہ لگ جائیں۔ بچوں کا خیال رکھنا اور صبر کرنا۔ اور میں نے صبر کر لیا۔ سمت چند دنوں بعد چلا گیا اور پھر 3-4 ماہ بعد واپس آیا۔ 1 ہفتہ ٹھہرا اور پھر چلا گیا۔ کبھی وہ ٹیلی فون کرتا اور کبھی چھٹی پر آنے والے اپنے کسی دوست سے کہہ دیتا کہ ہماری خیر و خافیت دریافت کر لے۔ اس کے بھائی شمس اللہ، تیمور اور ستار بھی کبھی کبھی آ جاتے اور ہماری خبرگیری کرتے رہتے۔ میرے بابا میرے لیے ہمیشہ بے چین رہتے، کبھی اکیلے میرے پاس آ جاتے اور کبھی شینا کے ساتھ کچھ دن رہتے اور پھر چلے جاتے۔ بعض اوقات ہم بھی کائش چلے جاتے، لیکن میں جب وہاں ہوتی تو دل گھر کے لیے اداس ہوتا، سوچتی رہتی کہ ابھی سمت ہمدان میں آ گیا ہوگا۔ میں بے چین رہتی اور پرکٹے مرغ کی طرح ادھر ادھر پھرتی رہتی، یہاں تک کہ ہمدان واپس آ جاتی۔ گھر سے ہمیشہ سمت کی خوشبو آتی، اس کے کپڑے، جوتے اور جائے نماز ہمیشہ میرے دل کو سکون بخشتی۔ میں اس زندگی کی عادی ہو گئی تھی۔ میری ساری کی ساری خوشی یہی تھی کہ وہ ہے اور سالم ہے، یہی میرے لیے کافی تھا۔ جنگ نے شہروں کا رخ کر لیا تھا۔ بعض اوقات تو ایک ہی دن میں کئی بار ریڈ الرٹ ہو جاتا۔ عراقی جہاز شہر کے آسمان پر ابھرتے اور رہائشی علاقوں پر بمباری کرتے۔ ان حالات میں بھی ہماری زندگی گزر رہی تھی اور اسی طرح جنگ کے 2 سال گزر گئے۔ 1983 میں تیسری بار امید سے ہو گئی۔ میں پریشان تھی، سوچتی تھی کہ ان حالات میں کیسے بچے کو جنم دوں گی اور اسے پالو پوسوں گی۔ میں پریشان تھی جبکہ سمت خوش تھا۔ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی فرصت سے استغفار کرتا کہ ہمدان آئے اور ہماری خبرگیری کرتا رہے۔ اسے میری فکر کھائی جا رہی تھی۔ سب رشتہ داروں کو اس نے میرے بارے میں ہدایات کر چھوڑی تھی۔ جب میں نہ ہوں تو قدم کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ جب وہ واپس جاتا تو کہتا، قدم تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری یاد میرے دل سے نہیں نکلتی، تم ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہو۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ بھی جانتا تھا کہ میں بھی وہ جنگ کو مجھ سے زیادہ ترجیح دیتا تھا۔ جب ہمدان پر بمباری ہو رہی تھی تو سب لوگ ہمارے لیے پریشان تھے۔ اس کے بھائی آتے اور ہر ماہ مجھے کائش لے جاتے، لیکن اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ آتے اور چند روز ہمارے پاس ٹھہرتے، اور جب حالات تھوڑے معمول پر آ جاتے تو چلے جاتے۔ تیسرے بچے کے وجود نے سمت کے اندر زندگی کی امید کو جلا بخش دی تھی۔ اب اسے اپنا گھر خریدنے کی فکر ہونے لگی۔
اس نے مختلف جگہوں سے قرضہ لے کر گھر کے لیے رجسٹریشن کروا دی۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ وہ خوشی خوشی آیا اور آتے ہی کہنے لگا، اب تمہاری اور بچوں کی طرف سے میری پریشانی ختم ہوئی، میں نے تمہارے لیے گھر خرید لیا ہے، اب کرائے پر رہنے کی جھنجھٹ سے بھی جان چھوٹ جائے گی، گرمیوں میں ہم اپنے گھر میں چلے جائیں گے۔ میرا 9واں مہینہ تھا، سمت 10 دنوں کے لیے آیا تھا اور گھر میں رہا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ بچہ ابھی دنیا میں نہیں آنا چاہتا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا اگلے 1 ہفتے تک بچے کی پیدائش نہیں ہوگی۔ سمت ہمیں کاش لے گیا اور کہا میں محاذ پر جا رہا ہوں، 3-4 روز میں واپس آ جاؤں گا۔ جیسے ہی سمت ہمیں خدا حافظ کہہ کر گاڑی پر سوار ہوا اور چلا گیا تو مجھے درد نے جکڑ لیا۔ میں یقین نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ سمت نے وعدہ کیا تھا کہ اس بار وہ بچے کی پیدائش کے وقت میرے پاس ہی رہے گا، مجھے اس کے واپس آنے تک صبر کرنا چاہیے تھا، لیکن بچہ ان باتوں کو بھلا کہاں سمجھ سکتا تھا؟ اسے دنیا میں آنے کی جلدی تھی۔ میں درد سے دوہری ہوئے جا رہی تھی، لیکن کسی سے کچھ نہ کہہ رہی تھی۔ شینا جلدی سے سمجھ گئی، کہنے لگی ابھی کسی دائی کی طرف بھیجتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، ابھی جلدی ہے۔ وہ ناراض ہو کر کہنے لگی اگر مجھے معلوم نہ ہو سکے کہ اس کا وقت کب ہونا ہے تو میرا کیا فائدہ؟ وہ گئی اور میرے لیے بستر بچھا دیا، دیچکے میں پانی بھرا اور اسے صحن کے ایک کونے میں رکھے چولہے پر چڑھا دیا۔ اس کے بعد کمرے میں آ گئی اور سفید کپڑے کے ٹکڑے کاٹنے لگی۔ وہ باتیں کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ مجھے کنگھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ حتیجہ اور معصومہ ایک کمرے میں کھیل رہی تھی۔ شینا میرے اور بچوں کے صدقے واری جا رہی تھی، گڑی گڑی اٹھتی اور میرے پاس آ کر اپنا ہاتھ میری پیشانی پر رکھ دیتی، میرے سر پر بوسہ دیتی اور مختلف قسم کے قہوے مجھے پینے کے لیے دے جاتی تھی۔ اچانک میری حالت بگڑ گئی، اب اور برداشت نہیں ہو رہا تھا، ڈر سے میری چیخ نکل گئی۔ شینا نے کپڑے کے کٹے ہوئے ٹکڑے زمین پر رکھے اور میری بہنوں اور بابیوں کی طرف بھاگی۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر میری مدد کے لیے آنے والوں سے بھر گیا تھا۔ دائی دیر سے آئی۔ شینا میرے ارد گرد گھوم رہی تھی، قہوہ میرے حلق میں ڈال رہی تھی۔ ڈرو مت، اگر دائی نہ آئی تو میں ہوں نا۔ دائی ظہر کے بعد آئی اور آدھے گھنٹے بعد بچے کی ولادت ہو گئی۔ شینا نے خوشی خوشی بچے کو گود میں اٹھایا اور کہنے لگی قدم جہاں مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، دیکھو کتنا موٹا تازہ ہے اور سفید بچہ ہے، کتنا پیارا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کسی کو میری ساس کی طرف بھیج دیا تاکہ ان سے انعام لے سکیں۔ بچے کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو میں نے سکھا سانس لیا۔ گھر بھرا ہوا تھا مگر جسم کی کمزوری اور خوشی کا خمار ایسا مجھ پر طاری ہو گیا تھا کہ مجھے کوئی شور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اگلے روز صبح بابا چلے گئے تاکہ کسی طرح سمت کو ڈھونڈ کر لا سکیں۔ دوپہر کو وہ واپس آئے مگر سمت ان کے ساتھ نہیں تھا۔ انہیں سمت کا ایک ساتھی مل گیا تھا جسے انہوں نے پیغام دے دیا تھا کہ جیسے بھی ہو سمت کو ڈھونڈ کر بتائے کہ اسے بچے کی ولادت ہو گئی ہے۔ اس لمحے سے میں اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ بھی جو بھی ہو کل حتمن پہنچ جائے گا۔ جب اگلے چند روز تک سمت نہ آیا تو اب تانو اور مینو کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ قدم کا بیٹا ہوا ہے، عجیب لاپرواہ شوہر ہے۔ بیچاری قدم اب ان 3 بچوں کے ساتھ کیسے اپنے گھر کو واپس جائے گی اور کیسے زندگی گزارے گی؟ ایسے بھی شوہر ہوتے ہیں بلا۔ شینا بھی یہ باتیں سن رہی تھی، میرے ساتھ پہلے سے زیادہ محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ کہہ رہی تھی اگر آغا سمت خود آ جاتے تو ٹھیک، ورنہ میں خود اپنے نواسے کے لیے ایک ہفتم کی تقریب رکھوں گی اور مہمانوں کی دعوت کا اہتمام کروں گی۔ میں نے دروازے پر اپنی نظریں گاڑ کر اتنا انتظار کیا تھا کہ اب حوصلہ جواب دینے لگا۔ جب بھی کوئی بات کرتا تو میں غمگین ہو جاتی اور رونے لگتی۔ ہفتم بھی گزر گیا مگر سمجھ نہ آیا۔ 9واں دن تھا کہ ماں نے کہا میں اب صبر نہیں کر سکتی، میں جاتی ہوں اور مہمانوں کو دعوت دے آتی ہوں، اگر تمہارا شوہر آ گیا تو بہت اچھا۔ 10ویں دن صبح کے وقت شینا اٹھی اور میری بہنوں اور بابیوں کو ساتھ لے کر کچھ چیزیں پکائیں اور دن کے کھانے کا اہتمام کرنے لگی۔ ظہر کے نزدیک کا وقت تھا۔ گلی سے کوئی بچہ پکارا آغا سمت آ گئے۔
میں بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اسے زمین پر رکھا اور کمرے میں چادر باندھ کر سر پر کچھ اوڑھا۔ اونچی اونچی سیڑھیوں سے بمشکل نیچے اتری۔ صحن بھرا ہوا تھا۔ میری بہن آگے بڑھی اور کہا، لڑکی اس طرح باہر کیوں نکل آئی ہو؟ تم زچ ہو۔ اس کے بعد اس نے اپنی چادر اتاری اور میرے سر پر اوڑھ دی۔ میں ٹھیک سے چل نہیں سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو گھسیٹ کر گلی میں لائی۔ گلی کی نکڑ سے ایک مرد آ رہا تھا جس نے فوجی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے کندھے پر ایک بیگ تھا۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور وہ گرد سے اٹا ہوا تھا، لیکن وہ سمد نہ تھا۔ پھر بھی میں گلی کے درمیان تک چلی گئی۔ وہ سمد کا ایک دوست تھا۔ میں نے شرمندگی سے سلام احوال پرسی کی اور سمد کا حال چال پوچھا۔ اس نے کہا وہ خیریت سے ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی جلدی واپس آ جائے گا۔ آپریشنز ہو رہے ہیں۔ میں بھی اپنی پھپھو کی خیریت دریافت کرنے آیا ہوں۔ مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ ان کی حالت بہت خراب ہے۔ کل واپس چلا جاؤں گا۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی نے میرے سر پر ٹھنڈے یہ پانی ڈال دیا ہو۔ میرا بدن لرزنا شروع ہو چکا تھا۔ ہاتھ پاؤں بے جان ہو گئے تھے۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ وہ مرد چلا گیا۔ شینا اور میری بہنیں بھی گلی میں آ گئی تھی تاکہ سمجھ سے انعام لے سکیں۔ انہوں نے جب مجھے ایسی حالت میں دیکھا تو مجھے بازو کے نیچے سے سہارا دے کر کمرے میں لے آئیں۔ میں بستر پر لیٹ گئی۔ میرا تمام بدن لرز رہا تھا۔ شینا نے میرے لیے شربت بنایا اور مجھے لحاف اوڑھ دیا۔ میں نے اپنا سر لحاف کے اندر کر لیا اور ہانسی ہو گئی۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے معلوم تھا کہ شینا ابھی تک میرے سرہانے بیٹھی ہوئی ہوں گی، میرے لیے رو رہی ہیں۔ میں رونا نہیں چاہتی تھی۔ اس دن میرے بیٹے کی دعوت کی تقریب تھی اور مجھے یہ تقریب خراب نہیں کرنا تھی۔ ظہر کے وقت مہمان ایک ایک کر کے گھر آنا شروع ہو گئے۔ عورتیں مہمان خانے میں بیٹھ گئیں، مرد دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ دن کے کھانے کے بعد میری بہن آئی اور میرے بچے کو میری گود سے اٹھا کر لے گئی تاکہ اس کا نام رکھا جائے۔ اس کا نام سمد کے دادا حج آغا ابراہیم نے مہدی رکھا۔ انہوں نے خود ہی مہدی کے کانوں میں اذان اور اقامت کہی۔ ظہر کے بعد مرد خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ اگرچہ جولائی اگست کے دن تھے اور فصلوں کی کٹائی اور کام کاج کا موسم تھا، لیکن عورتیں پھر بھی دوپہر تک بیٹھی رہیں۔ میری بہنیں اور بابیاں صحن میں چلی گئیں اور برتن دھونے لگیں اور پھلوں کو بڑی بڑی ڈشوں میں سجانے لگیں۔ مہدی میرے پاس سویا ہوا تھا۔ عورتوں کی باتیں شروع ہو چکی تھی۔ میری آنکھیں ابھی تک دروازے پر لگی ہوئی تھی اور توقع تھی کہ ابھی دروازہ کھل جائے گا اور سمد اپنے بیٹے کی ترکیب کے آخری لمحات میں پہنچ جائے گا۔